गर्मी की शिद्दत में चमकती दोपहर का वो मंजर किसी आम दिन की तरह था, मगर हिरा के लिए ये ख़ास दिनों में से एक था। वो दिन जब उसकी तनख्वाह आती और वो पूरे महीने के अखराजात, वालिद की दवाई, छोटी बहन की फ़ीस, बिजली का बिल, राशन की लिस्ट सब लिख कर रखती थी। मगर एक चीज़ वो पहले ही अलग कर चुकी थी, 100 बिरयानी के पैकेट। ये कोई आदत नहीं, इबादत थी। वो उसे इबादत ही समझती थी। एक छोटे से प्राइवेट दफ्तर में अकाउंटेंट की जॉब करने वाली, हर फाइल तरतीब से रखने वाली, हिसाब किताब में तेज़ और दिल से खामोश लेकिन शिद्दत से जीने वाली लड़की थी हिरा। उसके वालिद रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम थे जो हल्के हल्के चलते थे और अक्सर कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ते। वालिदा प्यार से उसका इंतज़ार करती और 5वीं जमात में पढ़ने वाली नन्ही बहन हमेशा उसके हाथ से जेब के पैसे निकालने की कोशिश में रहती। एक छोटा सा किराए का फ्लैट, 3 कमरों का, एक हल्की सी बूढ़ी सी रोशनी लिए छत का पंखा, दीवारों पर प्लास्टर जगह जगह से उखड़ा, मगर उस घर में जो सुकून था वो शायद किसी बंगले में ना हो। जब तनख्वाह आती तो हिरा की आंखों में रोशनी आती। हर महीने एक दिन वो पुल के नीचे उन यतीम बच्चों के पास जाती जिनकी माएँ किसी कारखाने, होटल या झोंपड़ी में दिन गुजार रही होती, और बच्चे वहीं ज़मीन पर बैठकर हिरा के हाथ से खाना खाते। वो ख़ास दिन वही था, नीले रंग का दुपट्टा जिसे वो सिर्फ उसी दिन पहनती क्योंकि यही उसका खैरात वाला दुपट्टा था। उसकी कमीज़ सादा सफ़ेद थी, बग़ैर किसी कशीदाकारी के, मगर उसकी चमकती रंगत और साफ जल्द पर वो सफ़ेदी किसी चमकते चांद जैसी लगती। उसके बाल गीले नहीं मगर ताज़ा धुले लगते थे, कमर से कुछ ऊपर तक आते स्याह बाल जिन पर सूरज की रोशनी सुनहरे अक्स डालती। उसके चेहरे पर सिर्फ एक ही सिंगार था, सुरमा, जो उसकी लंबी तिरछी पलकों को और नुमायां कर देता। वह हर बच्चे के हाथ में बिरयानी का पैकेट देती, पानी की बोतल थमाती और अक्सर एक बात ज़रूर कहती, सारा खाना ख़त्म करना है, ठीक है? और बच्चे मुस्कुरा कर सर हिलाते। वो ज़मीन पर बैठकर सबको देखती, कभी अपनी गोद में किसी बच्चे को उठाती, उसके बाल संवारती, सफ़ेद दुपट्टे से उसका मुंह साफ़ करती और ख़ुद 2 निवाले खाती। बाकी सब उन बच्चों के लिए होता। उसका दिल खुश हो जाता जैसे किसी ने उसके अंदर जन्नत की रोशनी डाली हो। पुल के नीचे का मंजर अलग दुनिया होता। गाड़ियाँ शोर मचाती ऊपर से गुजरती, शहर की गंदगी कुछ फासले पर बहती, मगर उन बच्चों के चेहरों पर अजीब सी खुशी, एक भूख से निजात की रोशनी, हिरा की मौजूदगी में मोहब्बत की बौछार होती। उस पुल के साए तले वो लड़की उन 100 बच्चों के लिए माँ बन जाती, कभी दोस्त, कभी बहन और कभी वो फरिश्ता जिसके हाथ से रिस्क मिलता। उस दिन भी सूरज सर पर था। हिरा ने अपने दफ्तर के हॉल में आखिरी फाइल बंद की, सैलरी के दस्तखत करवाए और जल्दी से फ्रिज से ठंडा पानी पिया। गली के नुक्कड़ पर मौजूद बिरयानी वाले ने उसके लिए वही देग पकाई थी, थोड़ी सी अलग, कम मिर्चों वाली, ताकि बच्चे खाएं। उसने आहिस्ता आहिस्ता पैकेट बनवाए, हर एक में चम्मच और टिश्यू रखवाया और इस बार पानी के साथ छोटा बिस्किट रखवाया। क्यों? दिल ने कहा था कि आज मोहब्बत और थोड़ी समेटनी है। जब वहाँ पहुँचे तो बच्चे कतार में पहले ही खड़े थे। उसने सबको सलाम किया, बैठकर एक एक को पैकेट देना शुरू किया, और साथ 2 और लड़कियां थीं, मगर बच्चे सिर्फ हिरा को देखकर हंसते, उसके दुपट्टे से छेड़छाड़ करते और कुछ तो उसके गाल चूमकर कहते, शुक्रिया आपी, और वो बस मुस्कुराती, कभी आंखों में नमी लेकर, कभी दिल के बोझ को हल्का करते। उसी शहर के कल में वाक़े जेड हसन फाउंडेशन एक शानदार और बुलंदोबाला कारोबारी इमारत थी जिसके सदर दरवाजे के सामने 2 स्याह यूनिफॉर्म में मलबूस गार्ड्स हमेशा चौकन्ने खड़े होते। उस इमारत की 12वीं मंजिल पर जवार हुसैन का शाहिद दफ्तर था, एक ऐसा नाम जो न सिर्फ माली दुनिया में मोतबर था बल्कि उसकी शख्सियत का रोब भी वैसा था जैसा किसी शहजादे या राजे का हुआ करता है। मगर कोई नहीं जानता था कि जवार का ताल्लुक ज़मीन के आम इंसानों से नहीं बल्कि कोहकाफ की एक जिन्नाती नस्ल से था। वो अब तक इंसानी दुनिया में मुकम्मल तौर पर इंसानी रूप लिए ज़िंदगी गुजार रहा था, अपने असल वजूद को राज बनाकर। उसका कद 6 फुट से ऊंचा, शफाफ गंदमी रंगत, संजीदा मगर दिलकश चेहरा, आंखों में गहरा अक्स और बातचीत में ऐसा ठहराव कि सामने वाले को खामोशी से सुनने पर मजबूर करता। हर सुबह वो वक्त से पहले दफ्तर आता, स्याह मर्सिडीज़ गाड़ी से उतरता, सफ़ेद कमीज़ पर हल्के ग्रे 3 पीस सूट में मलबूस, और उसकी कलाई पर बंधी चमड़ी की घड़ी हमेशा चमकती। उस दिन भी सुबह 10 बजे दफ्तर से निकला कुछ फाइलें लेने, दोपहर की अहम मीटिंग के लिए दूसरी इमारत जाना था। जून का महीना था, सूरज अरूज पर था। बिल्डिंग के सामने वाले गार्ड से मुख्तसर सलाम लेता जैसे ही मर्सिडीज़ के दरवाजे की तरफ बढ़ा, उसे हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, बच्चे को कह के खुशी, शायद किसी तकसीम होने वाले खाने की।
اس نے بے اختیار قدم ہٹائے اور پل کے نیچے کی جانب دیکھا جہاں دفتر کے سامنے سے گزرتی سڑک کا سادہ سا پل تھا۔ اس کے نیچے بچے قطار میں بیٹھے، ان کے بیچ میں وہی تھی، نیلا دوپٹہ، سفید رنگ اور خاموشی سے کھانا بانٹتی لڑکی۔ زوار کا دل جیسے کچھ لمحے کے لیے رکا، کھنچتا چلا گیا اس منظر کی طرف۔ پہلے تو اسے لگا شاید یہ کوئی خیراتی تنظیم کا حصہ ہے، لیکن پھر اس نے دیکھا وہ لڑکی تنہا ہے، ہاتھوں میں سادہ سا چمچ، اسٹیل کی بڑی دیگ جس میں سے وہ بچوں کو بریانی نکال کر دیتی، کسی ہاتھ کو خالی نہیں چھوڑ رہی تھی۔ ہر بچے کے چہرے پر خوشی تھی اور لڑکی کے چہرے پر سکون، ایسا سکون جو زوار نے برسوں سے کسی چہرے پر نہیں دیکھا۔ اس کی سانس تھمی، زوار کو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ گاڑی کا دروازہ کھلا رہ گیا اور ڈرائیور پلٹ کر اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر جمی آنکھوں سے صرف اس نیلے دوپٹے والی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ بریانی کی خوشبو، بچوں کے چہروں کی چمک، لڑکی کی مسکراہٹ، سب کچھ زوار کے دل میں ایک منظر ثبت کر رہا تھا جیسے وہ زندگی بھر نہ بھول پائے۔ اس نے پہلی بار کسی کو یوں بچوں کے ساتھ مٹی پر بیٹھ کر کھاتے دیکھا، اور وہ بھی بغیر دکھاوے یا توجہ کی طلب کے۔ زوار نے دنیا دیکھی تھی، شاہی دعوتیں، مہنگے ہوٹل، خوبصورت عورتیں، سونے کے چمچ، مگر وہ جو مقام دل میں اس لمحے اس سادہ لڑکی نے بنایا، وہ زوار کی ساری دیکھی دنیا پر بھاری تھا، اور یہ بات اسے خود حیرت میں ڈال رہی تھی۔ وہ دیر تک وہیں کھڑا رہا، لیکن لڑکی نے اوپر دیکھا نہ اسے کچھ خبر ہوئی کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ زوار نے آہستہ سے دروازہ بند کیا، گاڑی میں بیٹھا خاموشی سے نکلا، لیکن اس کا دل پل کے نیچے رہ گیا۔ گرمی کے دن کی تپش، دفتر سے واپسی کا تھکن بھرا سفر، اور دھوپ میں تپتی بس اسٹاپ سے اترتی وہ لڑکی۔ ہیرا شام کے قریب جن 3 کمروں کے پرانے مگر صاف ستھرے فلیٹ کے دروازے پر پہنچتی تو ہاتھ میں ہلکی سبز رنگ کی فائل اور چھوٹے لفافے میں تنخواہ کا لفافہ ہوتا۔ جیسے اندر داخل ہوتی، صحن میں پھیلے کپڑوں کو سمیٹتی اس کی ماں مسکراتے ہوئے آواز دیتی، آ گئی ہے میری بیٹی، آج تو دھوپ بھی بہت تیز تھی، چائے رکھ دوں؟ ہیرا تھکی ہنسی کے ساتھ سر ہلاتی اور بیگ رکھ کر سیدھا صوفے پر بیٹھ جاتی۔ دیوار پر اویزا پرانا گھڑیال 4:30 بجا رہا ہوتا ہے، پنکھا ہلکی آواز میں گھوم رہا ہوتا ہے۔ ان کے تینوں کمروں کا یہ فلیٹ گو کہ پرانا، مگر ہر چیز ترتیب سے رکھی گئی ہے۔ ایک کمرے میں ہیرا، اس کی چھوٹی بہن، دوسرے میں والدین، تیسرا مختصر سٹور اور مطالعے کے لیے چھوٹا گوشہ۔ ہیرا کا چہرہ پسینے سے تر، دوپٹہ اتارے کندھوں پر رکھا اور پانی کا گلاس ماں کے ہاتھ سے لیتے کہا، امی آج پورے 30,000 تنخواہ ملی ہے، لیکن میں نے بریانی کی 100 پیکٹس کے لیے آرڈر دے دیا تھا، باقی گھر کے اخراجات نکال لوں گی۔ ماں دھیمی مسکراہٹ سے اسے دیکھتی ایک پل کو خاموش ہوتی، پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے کہتی، ہیرا بیٹا تم بہت عظیم کام کر رہی ہو، لیکن اپنے لیے بھی کچھ بچایا کرو، تم بھی ہماری بیٹی ہو، صرف یتیم بچوں کی ماں نہ بنو۔ اسی لمحے پیچھے سے والد کمرے میں آتے، ان کے چہرے پر فکر کی گہری لکیر ہوتی، پرانے سفید کپڑوں میں آنکھوں پر چشمہ لگائے، ہاتھ میں اخبار لیا، آہستہ سے کہتے، بیٹی تمہاری ماں ٹھیک کہہ رہی ہے، ہم کب تک تمہارے کمائے پر گھر چلائیں گے؟ ریٹائرڈ ہوں، مگر دل نہیں مانتا کہ ابھی بھی بیٹی ہماری پرورش کرے، ہمیں کچھ اور سوچنا ہوگا، کم از کم تمہارے مستقبل کے لیے۔ ہیرا ان کی بات سن کر خاموش ہو جاتی، دل میں کرب اترتا ہے، جیسے وہ ان کی تھکن محسوس کر رہی ہو، لیکن الفاظ نہیں ملتے، بس اتنا کہتی، ابو آپ کی دعائیں ہی تو میرا سایہ ہے جو اللہ نے مجھے دیا، ان بچوں کا حق ہے جن کا کوئی نہیں۔ کچن میں پانی کا برتن چڑھتا، پیچھے سے چھوٹی بہن آواز دیتی، آپا میرا ہوم ورک چیک کر لینا، اور وہ بات ادھوری چھوڑ کر اٹھ جاتی۔ شاید اندر کہیں ٹوٹتی تھی، لیکن چہرے پر مسکراہٹ، ان لمحوں میں گھر کا ماحول کسی کہانی کا منظر لگتا، جہاں تھکن، تنگی، محبت، قربانی سب ایک ساتھ سانس لیتے۔ ہیرا کا چہرہ تھکن سے بوجھل ضرور، لیکن آنکھوں میں عزم کا ایسا چراغ جو ہر اندھیرے کو جلا کر رکھتا ہے۔ صبح کا وقت تھا، ہیرا ہمیشہ کی طرح فجر کے وقت اٹھ کر صحن میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرتی، اس کی والدہ ناشتہ تیار کرتی، اکثر چائے کے ساتھ 2 پراٹھے آملیٹ، لیکن اس دن ہیرا صرف 1 پراٹھا چائے لیتی، کیونکہ دفتر کے کام سے بوجھ سے بھاری پیٹ اسے سست کر دیتا۔ چھوٹی بہن افشا یونیفارم پہنتی، ہر صبح کی طرح اسکول کے بیگ سے لڑکھڑاتی، ہیرا اس کی گندی ہوئی چوٹیاں کھول کر نئے سرے سے چوٹی بناتی، اسے دوپٹے کا پن درست کر کے کہتی، تم وکیل بننا چاہتی ہو نا، تم روز جلدی تیار ہوا کرو۔ اس دن بھی 8 بجے وہ چھوٹا سا کینوس بیگ کندھے پر ڈالے دفتر کے لیے نکلی۔ گرمی مکمل چڑھی نہیں تھی، لیکن ہوا میں نمی۔ گلی کے نکڑ پر 2 لڑکیاں روز کی طرح ہنسی خوشی سلام کرتی، ہیرا ہلکی مسکراہٹ سے جواب دیتی۔ دفتر جانے والا راستہ زیادہ دور نہیں، لیکن راستے میں ہر چہرے کو جانتی، دودھ والے، اخبار فروش، پھلوں والے، سب اسے پہچانتے۔ پل کے نیچے سے گزرتے وقت کھلی آنکھوں سے بچوں پر نظر ڈالتی، جو اکثر بچے بیٹھے یا خاک میں کھیل رہے ہوتے۔ تنخواہ والا دن نہیں تھا،
اس لیے اس کے ہاتھ میں کوئی پیکٹ نہیں، صرف سلامتی کی دعا اور خاموش نظریہ۔ دفتر کی بلڈنگ پل کے بالکل سامنے تھی، 3 منزلہ عمارت جس کی دوسری منزل پر وہ کام کرتی۔ دفتر کے دروازے پر چوکیدار رشید بھائی اسے روز کی طرح سلام کرتے، لفٹ کی طرف اشارہ کرتے۔ لفٹ میں وہ اکیلی ہوتی ہے، آئینے میں اپنی صورت دیکھ کر ایک لمحہ رکتی۔ نیلا دوپٹہ معمول سے زیادہ صاف، شیشے کی چوڑیاں بھی مکمل ہیں اور سرما بھی ہلکا باقی۔ 10 بجے سے لے کر 12 تک فائلیں دیکھتی، ای میلز کا جواب دیتی، اکاؤنٹ کی ادائیگی پر مینیجر سے بحث کرتی، پھر لنچ بریک آتا تو اپنی امی کی دی باسی روٹی اور آلو کی بھجیا چپ چاپ کھاتی۔ 4 بجے چھٹی ہوتی، سورج زوال پر ہوتا اور سامنے کی بلڈنگ سے سائے بڑھنے لگتے۔ وہ دفتر سے باہر آتی تو پل کے نیچے ہمیشہ کی طرح کچھ بچے بیٹھے ہوتے۔ تبھی اسے ایک مانوس چہرہ دکھائی دیتا، زوار حسین شاہ، جو دوسری طرف کھڑا بچوں کو بسکٹ بانٹ رہا ہوتا۔ ہیرا حیران ہوتی لیکن پھر مسکرا کر شکریہ کہتی۔ زوار صرف اتنا کہتا، آپ جو کرتی ہے میں نے صرف سیکھا، اور پہلی بار اپنا تعارف زوار کہہ کر کراتا۔ نہ کوئی بزنس، نہ گاڑی، نہ پہچان، صرف سادہ انسان اس کے سامنے کھڑا ہوتا۔ اس دن سے پہلے ہیرا نے کبھی نوٹس نہیں کیا تھا کہ زوار کی بلڈنگ بالکل پل کے سامنے ہے، شاید اس لیے کہ خود کام میں مصروف رہتی، لیکن اب اسے لگتا کہ ہر چیز کا وقت ہوتا ہے، چاہے کسی اجنبی کا شکریہ ہو یا کسی انجان دل کی خاموش دھڑکن۔ اس دن موسم میں کچھ عجیب سی نمی تھی۔ صبح دفتر جاتے ہیرا نے آسمان کو ایک نظر دیکھا، بادل سفید، دھوپ چھن چھن کر آ رہی تھی، فضا میں کوئی خاص ہلچل محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ مگر کراچی کا موسم کب کسی کو پہلے سے خبر دیتا ہے؟ دفتر کی چھٹی کا وقت قریب اور فائلوں کا ڈھیر نمٹا کر جب وہ تھکی سی کرسی سے اٹھی تو آفس کی کھڑکی سے پار منظر بدل چکا تھا۔ آسمان پر سیاہ بادلوں کا لشکر، روشن دان سے آنے والی ہوا میں ٹھنڈک کی لپیٹ تھی، جیسے بارش کچھ دیر بعد خود زمین پر انڈلنے والی ہو۔ اس نے ہلکے سے ماتھے پر بل ڈالے، سوچا کہ گھر جاتے نہ صرف بھیگنا ہوگا بلکہ چھت کے کنارے سے بہتا پانی رستے کو بھی دھندلا دے گا۔ جب 4 بجے کے قریب وہ دفتر سے نکلی تو باہر منظر مکمل بدل چکا تھا۔ پل کے نیچے وہی بچے اب سہم میں بیٹھے تھے جن کے ارد گرد زمین کیچڑ سے بھر گئی۔ ہوا تیز ہو چکی تھی، درختوں کی شاخیں جھولنے لگی اور آسمان جیسے رو پڑا۔ ہیرا نے اپنے کندھے پر لٹکا دوپٹہ درست کیا، بیگ کو زور سے تھاما اور تیزی سے پل کی جانب قدم بڑھائے، مگر بارش جیسے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ چند لمحوں میں بوندیں آسمان سے نیچے آئی، پہلے ہلکی، پھر جیسے ان کا قافلہ اتر آیا ہو۔ وہ اپنے نیلے دوپٹے کو سر پر پھیلا کر چلتی رہی، مگر بوندیں تیز ہو گئی، ہوا بکھر گئی اور اس کے پیر کیچڑ میں دھنسنے لگے۔ اسی پل کے نیچے جس کے ساتھ وہ ہر مہینے تنخواہ والے دن خاموشی سے بچوں کو کھانا بانٹتی تھی، وہ آج خود بے بس کھڑی تھی۔ ایک بار اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، شاید کسی دکان کے چھجے کے نیچے پناہ لے، مگر وہاں پہلے ہی بھیگے ہوئے لوگ چھپے کھڑے تھے۔ وہ چند لمحے سوچ میں ڈوبی، بیگ کو سینے سے لگائے، تبھی اسے ایک مانوس ہلکی سی آواز سنائی دی، ایک کھنک جیسے کسی نے لوہے کی چھتری کو زور سے کھولا ہو۔ سامنے زوار حسین شاہ کھڑا تھا، بالوں پر بارش کے ساتھ چند قطرے، چہرے پر ہمیشہ کی طرح سنجیدہ سی پرسکون مسکراہٹ، اور ہاتھ میں سیاہ رنگ کی ایک چھتری جو وہ ہیرا کی طرف بڑھا رہا تھا۔ وہ خود بھیگا ہوا تھا، مگر اس کی آنکھیں وہی تھی، گہری، خاموش اور کچھ کہے بغیر سب کہنے والی۔ ہیرا ایک لمحے کو رکی، جیسے ذہن نے چلتے وقت کو روک دیا ہو۔ اسے یاد آیا کہ اس نے کبھی زوار کو کسی بے ترتیبی میں نہیں دیکھا، ہمیشہ صاف لباس، متوازن چال اور دھیما لہجہ، مگر آج وہ بھیگ رہا تھا صرف اس لیے کہ وہ ایک چھتری کے نیچے ہیرا کو پناہ دے۔ زوار نے کچھ نہیں کہا، صرف کھڑا رہا، چھتری اس کے سر کے اوپر، دوسرا ہاتھ ہیرا کی طرف تھامنے کے انداز میں جھکا ہوا۔ لمحے میں کئی سوال، تذبذب، کئی احتیاطیں ہیرا کے ذہن سے گزری، مگر پھر کچھ نرم سا احساس، کچھ انسانی حرارت اس کے دل کو چھو گئی۔ اس نے سر جھکا کر آہستہ سی شکریہ کہی اور زوار کے ساتھ چھتری کے نیچے آ گئی۔ وہ دونوں چند لمحے یوں ساتھ چلنے لگے، بنا کچھ کہے، صرف بارش کی آواز سن کر، زمین پر پڑتے قطروں کو دیکھ کر، دل کے اندر پیدا ہونے والی خاموشی محسوس کرتے۔ پانی سڑک کے کنارے سے بہہ رہا تھا، رکشے اور موٹر سائیکل سوار دائیں بائیں بھاگ رہے تھے، لیکن وہ دونوں یوں لگ رہا تھا جیسے دنیا کی بھیڑ میں ایک الگ فضا میں چل رہے ہوں۔ زوار کی چھتری کسی مہربان بادل کی طرح تھی جس نے ہیرا کو اپنے اندر لے لیا تھا۔ نہ اس میں کوئی رسمی پن تھا، نہ کوئی خود نمائی، بس ایک سادگی اور خاموشی جو براہ راست دل کو جا لیتی۔ ان کے قدم ہمانگ تھے، رفتار دھیمی اور نگاہیں زمین پر مرکوز۔ جب وہ گلی کے اس موڑ پر پہنچے جہاں سے ہیرا کا فلیٹ کچھ فاصلے پر تھا، وہ رک گئی۔ زوار نے اسے دیکھا اور پہلی بار کچھ کہا، یہ بارش زور کی ہے، اگر اجازت دیں تو دروازے تک چھوڑ دوں؟ ہیرا نے سر ہلایا، نہ،
اور وہ دونوں گلی کی جانب مڑ گئے۔ کچھ قدم بعد جب دروازے کے سامنے پہنچے، ہیرا نے چھتری سے پیچھے ہٹ کر شکریہ کہا۔ زوار نے ہلکی مسکراہٹ دی اور بس اتنا کہا، کبھی کبھی بارش رشتے نہیں بناتی، صرف پہچان دیتی ہے۔ ہیرا نے دروازہ کھولا، اندر داخل ہوئی تو ماں نے پوچھا، اتنی بھیگ گئی؟ ہیرا نے صرف نہیں چھتری تھی کہہ کر کمرے کا رخ کیا، مگر اس کے دل میں کچھ دھڑکا، ایسی دھڑکن جو لفظوں سے نہیں بلکہ لمس خاموشی اور بارش کے ساتھ پیدا ہوئی۔ اگلے چند دنوں میں موسم بدلا، بارش کی خاموشی دل میں نمی کی طرح باقی رہی، مگر زندگی اپنے راستے پر گامزن رہی۔ صبح دفتر، دوپہر حساب کتاب، شام کو گھر۔ ہیرا نے کبھی زوار سے دوبارہ چھتری یا بارش کے بارے میں بات نہیں کی، نہ ہی زوار نے کوئی تاثر دیا۔ اس کے لیے وہ لمحے کچھ خاص تھے، وہ دونوں خاموشی سے اپنے دائرے میں رہے، جیسے دو متوازی لکیریں جو کبھی کبھی قریب آئیں مگر آپس میں نہ ملی۔ مگر ان دنوں ہیرا کے گھر میں خاموشی کے ساتھ ایک نیا دباؤ محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی چھوٹی بہن انم، جو 5ویں جماعت کی ذہین ترین طلبہ تھی، ایک مقامی پرائیویٹ اسکول میں پڑھتی جہاں اچھی تعلیم تھی مگر فیس بھی اسی معیار کی۔ ریٹائرڈ والد کے پینشن کے وقت پیسے نہ ملتے اور ہیرا کی تنخواہ مہینے کے ابتدائی دنوں میں ہی بچوں کے لنچ، بجلی کے بل اور راشن میں ختم ہو چکی تھی۔ ان کی والدہ بھی سمجھدار تھی مگر کہاں تک سلائی کا سہارا دیتی۔ ہر بار وہی جملہ دہرایا جاتا، بیٹی کی کمائی پر کب تک گزارا کریں گے؟ اللہ بہتری کرے گا۔ انم اسکول سے واپسی پر خاموش رہنے لگی، اس کی کاپیوں میں وہ چمک نہیں رہی تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ ایک دن ہیرا نے نرمی سے پوچھا تو اس نے رونے کے قریب لہجے میں کہا، آج میڈم نے کہا ہے کہ فیس نہ دی تو امتحان نہیں دینے دیں گے۔ ہیرا نے اسے گلے لگا لیا اور دل میں ایک کسک محسوس کی، جیسے خواب ادھورے ہونے لگے تو سانس بھی ادھوری ہو جاتی ہے۔ اگلے دن وہ دفتر جاتے کچھ بوجھل تھی، فائلوں میں گنتی میں دل نہ لگا، کمپیوٹر کی اسکرین پر بھی لفظ دھندلے دکھائی دے رہے تھے۔ لنچ بریک میں اس نے آنکھیں بند کر کے دھیان بٹانے کی کوشش کی، مگر ذہن مسلسل ہی کی سوچ پر اٹکا تھا۔ فیس کیسے بھرے گی؟ وہ اپنے بجٹ کی فائل دوبارہ دیکھنے لگی، کوئی جمع خرچ کا حل نکالنے کی کوشش کرنے لگی مگر سب صفر دکھائی دے رہا تھا۔ اس دن شام کو جب وہ گھر پہنچی تو انم کے چہرے پر وہی شرارت بھری چمک تھی جو اکثر ریاضی میں پورے نمبر ملنے پر ہوا کرتی۔ وہ بھاگ کر آئی، ہیرا کو گلے لگایا اور بولی، باجی فیس جمع ہو گئی، حسین فاؤنڈیشن نے جمع کی ہے، میڈم نے کہا ہے کسی۔ ہیرا ایک لمحے کو ساکت رہی، کیا کہا؟ وہ دھیرے سے بولی۔ انم نے فیس کی رسید اس کے ہاتھ میں دی، سفید پرنٹ شدہ کاغذ، اوپر زیڈ حسین فاؤنڈیشن کا اسکول کا نام اور نیچے درج تھا۔ وہ ہاتھ تھامے خاموشی سے بیٹھی رہی، کوئی اور ہوتا تو حیرت سے چیخ پڑتا یا شکریہ ادا کرنے نکل پڑتا، مگر ہیرا کا دل اس لمحے کچھ نہ بولا نہ سوچ سکا۔ اس نے رسید کو تکیے کے نیچے رکھا اور آسمان کی طرف دیکھا۔ دھندلا سا سورج ڈھلنے کو تھا۔ زوار حسین شاہ، یہ نام کچھ کہے بغیر سب کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ شخص جو ہر ملاقات میں خاموش رہتا، ہر اشارے میں وقار رکھتا، اب پوچھے بغیر بتائے ایک بوجھ ہلکا کر چکا تھا۔ شام کو کھانے پر والد نے ہنستے ہوئے کہا، اللہ بڑا کریم ہے، شاید کسی فرشتے نے سن لی ہو ہماری آہ۔ والدہ نے سر پر دوپٹہ درست کرتے کہا، کوئی اللہ والا ہوگا جو بچوں کی تعلیم کو صدقہ سمجھ کر مدد کرتا ہوگا۔ ہیرا نے صرف خاموشی سے روٹی کا نوالا توڑا، اس کی نظریں تیز ہوتی ہوئی چھاؤں پر ٹکی تھی، جیسے کہیں دور پر چھائیں ہلکی قدموں سے اس کے دروازے تک آئی اور واپس لوٹی، بنا کچھ کہے بنا کچھ بولے۔ اگلے دن دفتر جاتے جب وہ پل سے گزری تو بچوں کی قطار میں ایک بچی نے خاموشی سے آواز دی، باجی آپ کی وجہ سے میرا بھائی اسکول جا رہا ہے، شکریہ۔ ہیرا نے مسکرا کر کہا، میرے لیے دعا کرنا بس، مگر اس کا دل جانتا تھا کہ کچھ دعائیں کسی اور کے حصے میں بھی جاتی ہیں۔ اس دن اس نے پہلی بار خود سے کہا، شاید زوار صرف بارش میں چھتری لانے والا نہیں، شاید وہ دلوں کے بوجھ سمجھنے والا ایک الگ انسان ہے، یا شاید کچھ اور جو الفاظ سے باہر ہے۔ اور یہ سوچتے ہوئے وہ ایک نئی خاموشی کے ساتھ دفتر کی طرف بڑھی، مگر دل میں کسی انجان مہربان موجودگی کی روشنی ساتھ لیے۔ گھر میں سنجیدہ سی خاموشی چھائی تھی، جیسے ہر کوئی دل میں کچھ سوچ رہا ہو مگر زبان پر لانے کی ہمت نہ ہو۔ رات کے کھانے کے بعد جب سب بیٹھے تھے، اچانک ہیرا کی والدہ نے نرمی سے پوچھا، بیٹا اگر تم سے کوئی رشتہ آئے تو تمہاری کیا رائے ہوگی؟ ہیرا نے چونک کر دیکھا مگر کچھ بولی نہیں، بس نظریں جھکائی۔ تب والد نے بات سنبھالی، بات یہ ہے کہ تمہارے لیے ایک سادہ سا رشتہ آیا ہے، زوار نام ہے لڑکے کا، تمہارے دفتر کے قریب اس کا دفتر ہے۔ ہیرا نے آہستہ سے سر ہلایا، اس کی سانس رکی، دل کی دھڑکن تیز ہوئی، جیسے کچھ کہے بغیر بہت کچھ سمجھی ہو۔ والد نے بات جاری رکھی، زوار کی بہن آئی تھی، بڑی باوقار خاتون لگی، کہنے لگی ان کا بھائی خود کمگو ہے، بزنس میں مصروف لیکن دل بڑا ہے،
کہتی ہے کوئی خاندان نہیں، ماں باپ فوت ہو چکے۔ ہیرا کی ماں نے اسے غور سے دیکھا، تھوڑا آگے ہو کر اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، زبردستی نہیں، تمہاری مرضی کے بغیر ہم کچھ نہیں کریں گے، لیکن ایک بات ہے، لڑکا شریف ہے، تمہاری عزت کرتا ہے۔ ہیرا نے آنکھیں بند کی جیسے اندر طوفان اٹھاؤ اور اس کا سامنا الفاظ سے نہیں خاموشی سے کرنا چاہتی ہو۔ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ زوار کون ہے، یا کم از کم اتنا ضرور جانتی تھی کہ وہ عام انسانوں جیسا نہیں۔ اس کی خاموشی، اس کا ہر لمحہ ہیرا کے آس پاس ہونا، اس کا ہر عمل وہ بے آواز تھا مگر اثر رکھتا تھا۔ وہ سب کچھ ہیرا کو بتا چکا تھا، یہ کوئی معمولی مرد نہیں، مگر اس وقت اس نے صرف اتنا کہا، ابو، جو آپ کو مناسب لگے۔ اگلے دن زوار کی بہن دوبارہ آئی، ماں کے ساتھ باورچی خانے میں بیٹھی جہاں ہیرا نے چائے لائی۔ دونوں خواتین نے ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرایا، لیکن زوار کی بہن کے چہرے پر عجیب اطمینان تھا، جیسے وہ سب جانتی ہو اور جیسے ان کے بھائی کے دل کا حال ان کے چہرے پر نقش ہو۔ ہیرا کی ماں نے نرمی سے پوچھا، بیٹا، زوار کا کام کیا ہے؟ تو جواب آیا، اپنا کاروبار ہے، پراپرٹی انویسٹمنٹ اور کچھ فلاحی کام بھی کرتے ہیں، ہم لوگ نمائش نہیں کرتے۔ زوار ویسا انسان ہے، کم گو مگر دل کا صاف۔ ماں نے دعا دی، اللہ نیک نیت انسانوں کو جوڑے، بس ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ جب رسمی طور پر بات پکی ہوئی تو زوار کی طرف سے کوئی جھومتا جلوس، قیمتی تحفے یا دھن کا شور نہیں آیا۔ بس چند بزرگ سادگی سے ہیرا کے والد کے ساتھ بیٹھے چائے پی رہے تھے اور دن مقرر ہو گیا۔ زوار نے خود فون نہیں کیا، نہ آ کر بولا، مگر پل کے نیچے وہ چند لمحے جو دونوں کے درمیان بیتے وہ سب کہہ چکے تھے۔ ہیرا خود حیران تھی کہ اس کے دل میں نہ گھبراہٹ نہ مزاحمت، بس خاموش رضا ہے جو کسی اندیکھے تعلق کی مانند اس کے دل کی گرد لپٹی ہے۔ جس دن بات طے ہوئی، ہیرا چھت پر گئی، اکیلی آسمان دیکھتی رہی۔ وہ کچھ بولی نہیں، مگر جیسے اس کی خاموشی بھی دعا بنی۔ نیلے آسمان کے نیچے وہ جانتی تھی کہ کوئی سن رہا ہے، شاید وہی جو خاموش اس کی دعاؤں کی چھاؤں بن گیا۔ اسی لمحے اس نے اپنے دل کو وہی دعا دی جو اکثر یتیم بچوں کے لیے مانگتی، اللہ جسے عزت دے اور سکون دے۔ اس روز اس کی اپنی دعا بھی شاید مکمل ہوئی تھی۔ ہیرا کی زندگی کی وہ شام جو ایک سادہ نکاح کی تقریب سے شروع ہوئی، ایک ایسے سفر کا آغاز بن گئی جس کی جھلک اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ نکاح مسجد کے خاموش کمرے میں انجام پایا۔ چند رشتہ دار، والدین کی آنکھوں میں نمی، چھوٹی بہن کا پیچھے کھڑے دیکھ کر بے چینی سے انگلیاں مروڑنا، اور ہیرا کی آنکھوں میں سکون جو کسی دعا کے بعد آتا۔ زوار سفید شلوار قمیض میں ایک دم اجنبی اور پھر ایک دم اپنوں جیسا لگ رہا تھا۔ اس کی آواز کی گھمبیرتا، اس کی نظر کی نرمی اور اس کے لہجے کی شرافت ہر کسی کو متاثر کر گئی۔ نکاح کے بعد جب مولوی صاحب نے مبارکباد دی اور زوار نے ہیرا کی طرف دیکھا تو دونوں کے درمیان ایک اندیکھا رشتہ حقیقت بن چکا تھا۔ اب وہ صرف دو اجنبی نہیں تھے، وہ شریک حیات تھے۔ رات کے وقت زوار نے خود گاڑی ڈرائیو کی اور ہیرا کو لے کر بنگلے کی طرف روانہ ہوا۔ گاڑی کی کھڑکی سے ہیرا باہر کے منظر دیکھتی رہی، وہی شہر، روشنی، عمارتیں، لیکن آج سب کچھ بدل چکا تھا، جیسے ہر چیز کی معونیت کچھ اور ہو گئی ہو۔ راستے میں زوار نے کوئی بات نہیں کی، نہ کوئی فضول سوال، بس نرم موسیقی اور ایک عجیب سا وقار جو ہر حرکت میں جھلکتا۔ بنگلے کے گیٹ پر پہنچ کر ہیرا کی سانسیں رکی۔ ایک وسیع سفید سنگ مرمر سے بنا عظیم الشان دروازہ جس کے دونوں طرف چھوٹے فوارے روشن تھے اور درختوں کی قطاریں روشنی میں بھیگ رہی تھی۔ دروازہ کھلا تو اندر الگ دنیا تھی۔ بنگلہ باہر سے جتنا شاندار تھا، اندر سے اتنا ہی خاموش اور خوشبو سے مہکتا۔ خادمائیں جھک کر سلام کر رہی تھی۔ ایک بزرگ سی خادمہ نے ہیرا کے لیے پانی اور نرم تولیہ پیش کیا، جبکہ زوار نے اسے کہا کہ وہ آرام کرے، کوئی جلدی نہیں، کچھ وقت لگے گا سب کو سمجھنے میں۔ ہیرا حیرت میں گری اپنے نئے کمرے کی طرف گئی۔ ایک روشن کشادہ کمرہ جس کی دیواروں پر سنہری نقش و نگار تھے، پردے اطلس کے اور بستر جیسے بادلوں کا ٹکڑا۔ فرش پر ہاتھ سے بنے قالین، دیوار پر قرآن کی ایک آیت میں خطاطی اور کھڑکی سے باہر چمکتے پانی کا عکس۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب اس کا ہے، سب حقیقت ہے۔ زوار نے ہر قدم پر ہیرا کو عزت دی۔ اس رات وہ نہ اس کے قریب آیا، نہ اسے کوئی ذاتی سوال کیا، صرف اتنا کہا، یہ گھر تمہارا ہے اور میں تمہارا شریک سفر ہوں، تمہیں کبھی کوئی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا، لیکن تم پر کبھی کوئی زور نہیں ڈالوں گا۔ ہیرا حیران تھی، نہ کوئی دعویٰ، نہ کوئی غرور، نہ قربت کی جلدی، صرف پرسکون باوقار ہم سفر جس کی موجودگی میں وہ خود کو محفوظ محسوس کرنے لگی۔ چند دنوں میں ہیرا نے محسوس کیا کہ اس گھر میں ہر چیز اس کی پسند کے مطابق ہے۔ ناشتے میں چائے کا وہی مٹی کے کپ جیسا ذائقہ، صبح کی اذان کی آواز کمرے میں آنا، چھوٹی خادمہ کا بازی آپ کی چپل کہہ کر نرمی سے زمین پر رکھنا،
زوار دن میں گھر پر نہ ہوتا لیکن اس کی غیر موجودگی میں ایک بھرپور موجودگی بنتی، جیسے ہر چیز ہی اس کے خیال سے ترتیب دی گئی ہو۔ روز شام کو مغرب کے بعد آتا، ہیرا سے پوچھتا تمہیں کچھ اور چاہیے، کوئی بات جو پریشان کرے، اور جب ہیرا کہتی نہیں تو وہ ہلکے سے مسکرا کر جواب دیتا تو پھر سب ٹھیک ہے۔ ہیرا کو سب سے زیادہ حیرت اس بات پر ہوتی کہ زوار کبھی خادم یا خادمہ کی آواز پر نہیں چڑھاتا، نہ سختی کرتا۔ اپنے گھر میں بھی ایسے لگتا جیسے مہمان ہو، جیسے ہر کسی کو اس کے ہونے سے سکون ہو۔ ایک دن ہیرا نے نرمی سے پوچھا یہ سب کچھ بنگلہ، دولت، سکون کیا ہمیشہ سے ایسے تھے؟ زوار نے تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر کہا ہر شخص کی زندگی میں کچھ راز ہوتے ہیں، نعمتیں اور کچھ آزمائشیں، لیکن جو انسان شکر گزار ہو وہ ان سب کو نبھاتا ہے۔ ہیرا نے خاموشی سے سر ہلایا۔ کئی ہفتے گزرے۔ اب ہیرا اس گھر کی رانی تھی مگر اس کے انداز میں غرور نہیں آیا۔ وہ صبح نماز پڑھتی، قرآن کی تلاوت کرتی، ناشتہ خود ترتیب دیتی اور کبھی باورچی خانے میں جا کر خادمہ کے ساتھ روٹی سینکتی۔ اسے زوار کے لیے رات کو سالن پکانا، اس کی پسند کا سلاد بنانا اچھا لگنے لگتا۔ نہ یہ کسی نے کہا، نہ یہ ضروری تھا، مگر دل سے یہ سب کرنا آسان لگتا۔ محلے والے رشتہ دار حیران تھے۔ ہیرا کی قسمت جاگی۔ پتہ نہیں وہ لڑکا کون تھا، کہاں سے آیا، اتنی دولت، تمیز، لیکن کوئی کچھ نہیں جانتا تھا۔ زوار کی شخصیت ایسی تھی، شریف، خاموش مگر دل چھو لینے والی۔ لوگ اس سے مروب ہوتے مگر وہ کبھی غرور میں نہیں آیا۔ ہیرا اب اس کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھنے جاتی، یہ شام کو کسی یتیم خانے میں چپکے سے عطیہ دیتی۔ وہ چاہتا تھا کہ ان کا رشتہ اللہ کے قریب ہو، دنیا کے دکھاوے سے دور۔ یوں ایک سادہ نکاح، ایک نئی زندگی اور ایک پراسرار خاموش ہم سفر کے ساتھ ہیرا کی دنیا بدل چکی تھی۔ محبت لفظوں میں نہیں آتی تھی مگر اس کی مہک گھر کی ہر دیوار میں رچ چکی تھی، اور شاید یہی حقیقی تعلق کی بنیاد ہوتی، جہاں لفظوں کی ضرورت نہ ہو، جہاں خاموشی بھی روشنی بن جائے۔ شام کی وہ گھڑی جس میں زوار گھر میں داخل ہوا تو ہیرا ایک مخصوص کمرے کے دروازے کے سامنے رکی۔ بال سمیٹے، آنکھوں میں کچھ سوچتی، خاموشی اور ہاتھ میں چھوٹا سا پردہ جو شاید اس نے نئے پردوں کے لیے ناپ لینے کو پکڑا۔ کمرے کی روشنی بند تھی مگر دروازہ نیم وا تھا، اور اندر پورے اسرار سے تاریکی جو اس بنگلے کے باقی کمروں سے ذرا مختلف محسوس ہوتی۔ زوار کی چابی کی آواز پر وہ چونکی لیکن مسکرا کر بولی میں سوچ رہی تھی کہ کمرہ بھی ذرا روشن کر لیں۔ زوار نے کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھا، پھر آگے بڑھا، دروازہ بند کیا اور بولا یہ کمرہ ایسے ہی ٹھیک ہے۔ ہیرا نے چونک کر دیکھا مگر کچھ کہا نہیں، اور جانتی تھی کہ زوار کے ہر فیصلے کے پیچھے کوئی نہ کوئی گہرائی ہوتی ہے۔ بنگلے میں زندگی رواں دواں تھی، اور اب وہ صرف ایک مہمان نہیں، ایک بیوی نہیں، بلکہ اس گھر کی روح بن چکی تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنے ذوق کی جھلک ہر کونے میں بکھیری، مہندی کے رنگ کے پردے، مٹی کی خوشبو والے بخور، نرم نیلے رنگ کی چادریں، ہر کمرے میں کسی نہ کسی بچے کی ہنستی تصویر۔ زوار کبھی نہیں روکتا، بس دیکھتا، مسکراتا۔ یہ گھر اب تمہارا ہے، جیسے چاہو ویسا بناؤ۔ اس کی یہی بات ہیرا کو اور بھی گہرائی سے اس سے باندھتی گئی۔ کبھی اعتراض نہیں کرتا، حکم نہیں دیتا، اپنا اختیار نہیں جتاتا۔ اس شام جب وہ پورے اسرار کمرے کے سامنے کھڑی تھی، زوار کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا، جیسے کوئی یاد جاگی ہو، مگر اس نے بات بدل دی۔ تمہاری ہنڈیا سے آج پھر وہی ہلکی دار چینی کی خوشبو آ رہی تھی، بچپن یاد آیا۔ ہیرا نے ہنس کر کہا آپ کے بچپن کے ذائقے تو خاص نازک لگتے ہیں، اور دونوں ہنس دیے، مگر اس ہنسی کے پیچھے کچھ انکہا بھی تھا، جیسے زوار نے اس کمرے کے راز کو چھپانا چاہا اور ہیرا نے غیر محسوس طور پر اسے محسوس کیا۔ وقت گزرتا گیا۔ ہیرا نے گھر میں 2 یتیم بچے رکھ لیے جو صبح اسکول جاتے، شام کو اس کے ساتھ گھر کے کاموں میں بھی مدد کرتی۔ رات کو ہیرا انہیں دعائیں سکھاتی۔ زوار نے کبھی سوال نہیں کیا کہ یہ بچیاں کون ہیں، کیوں آئی ہیں، بس ایک دن آیا کہ ان کے لیے الگ کمرہ تیار کروایا۔ وہ یہی تھا، خاموشی سے دینے والا، بغیر جتائے، ایسا مرد جس کی دولت صرف ظاہری نہیں اندرونی بھی تھی۔ بنگلے میں کچھ حصے ایسے تھے جہاں ہیرا نے آج تک قدم نہیں رکھا تھا، جیسے تیسری منزل کی عقبی راہداری جہاں جانے والا دروازہ ہمیشہ بند رہتا۔ وہ کبھی کبھی سوچتی کہ زوار کی زندگی میں کیا راز چھپے، مگر کبھی پوچھنے کی جرت نہیں کی۔ اس کی خاموش عزت میں کچھ ایسا وقار تھا کہ ہیرا اس کے رازوں کی حفاظت خود بخود کرنے لگی، جیسے کوئی بے آواز معاہدہ ان کے درمیان ہو۔ ایک رات جب زوار دفتر سے لوٹنے میں دیر کر گیا، ہیرا نے خود دروازہ کھولا، اس کے ہاتھ میں قہوے کا پیالہ اور آنکھوں میں ہلکی پریشانی۔ زوار نے قہقہ لیتے ہوئے کہا بس اتنا، یہ خیال سکون تم سے پہلے میرے پاس نہیں تھا،
وہ بات کرنے میں کنجوس تھا مگر جب بولتا تو الفاظ دل کی زمین پر اترتے۔ ہیرا نے اس رات پہلی بار خود سے کہا، اگر یہ محبت ہے تو میں اس سے نکلنا نہیں چاہتی۔ زوار اکثر رات کے وقت گھر کی چھت پر جاتا، تنہا خاموش گھنٹوں آسمان دیکھتا۔ ہیرا نے کئی بار اسے دیکھا مگر کبھی خود اوپر نہیں گئی۔ ایک دن وہ پوچھ بیٹھی، آپ چھت پر کیا سوچتے ہیں؟ زوار نے ہنستے کہا، وہی جو کوئی سوچتا ہے، انسان کہاں سے آیا کہاں جا رہا ہے۔ ہیرا نے ہنس کر کہا، آپ بھی تو انسان ہیں نا؟ اور ایک لمحے زوار کا چہرہ بدلا، جیسے کوئی اور ذات جھانکی، پھر مسکرا کر بولا، کوشش کر رہا ہوں۔ کوشش کا لفظ ہیرا کے دل میں پیوست ہو گیا۔ کیا اس کے شوہر کی زندگی میں ایسا پہلو ہے جو وہ نہیں جانتی؟ کیا اس کی راتوں کا سکوت کسی اور جہان سے جڑا ہے؟ مگر وہ جانتی تھی کہ ہر محبت میں کچھ راز ہوتے ہیں، ہر راز کی اپنی جگہ ہے، بس وہ دعا کرتی کہ یہ محبت کسی راز سے نہ ٹوٹے۔ یوں جب زوار اس شام گھر میں داخل ہوا اور ہیرا کو بند کمرے کے سامنے سوچتا پایا تو وہ لمحہ نئے موڑ کی چپ چاپ دستک تھا۔ شاید کچھ دن بعد وہ کچھ راتوں کے بعد کوئی دروازہ کھولے گا اور اس کا شوہر اسے بتائے گا کہ کون ہے، لیکن فی الحال وہ صرف اس کی محبت تھی، خاموش، پرسکون، مکمل۔ ہیرا جانتی تھی ہر کہانی کا ایک راز ہوتا ہے، ہر راز اگر محبت کی زمین پر رکھا جائے تو بوجھ نہیں بنتا، اور اب یہی سیکھ رہی تھی۔ خاموشی میں سننا، محبت میں یقین رکھنا، دعا میں وفا مانگنا، چہرے سے نور اور سچ کا لمحہ۔ ایک رات ہیرا جاگتی، زوار گہری نیند میں تھا۔ چاندنی میں اس کے چہرے سے عجیب نور نکل رہا تھا، آنکھیں چمک رہی تھی، سانس ہوا میں تھر تھر آئی۔ ہیرا خوف زدہ ہو کے چیخی۔ زوار جاگا اور آہستہ سے کہا، میں انسان نہیں، کوکاف کی شاہ جنات کا ولی عہد، لیکن اس دنیا میں تمہارے اخلاق، خلوص اور بریانی، اس خاموشی سے محبت ہے مجھے تمہاری دنیا سے عشق ہے، اور تم سے بھی۔ رات کے سناٹے میں جب ہر چیز نیند کے نرم بازو میں جا چکی تھی، ہیرا کی آنکھ اچانک کھلی۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، صرف گھڑی کی ٹک ٹک اور دور سے آتی ہوا کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ وہ کروٹ بدلے زوار کی طرف دیکھتی، جو اس کے پہلو میں گہری نیند سویا تھا، لیکن اس کے چہرے پر کچھ تھا، کچھ ایسا جو پہلے نہیں دیکھا۔ چاندنی کھڑکی سے آ رہی تھی اور اس چاندنی میں زوار کا چہرہ عجیب طریقے سے دھمک رہا تھا، جیسے کوئی اندرونی روشنی اس کے جلد سے چن کر باہر نکل رہی ہو۔ اس کی پلکیں بند تھی لیکن ان کے نیچے سے روشنی کی ہلکی چھلک نظر آ رہی تھی۔ سانسیں تیز نہیں تھی مگر ہوا میں تھر تھراہٹ پیدا کر رہی تھی، جیسے کسی اور جہان کی حرارت ہو۔ ہیرا کی آنکھیں کھلی رہ گئی، دل کی دھڑکن لمحے کو رکی اور پھر تیزی سے دھڑکنے لگی۔ وہ بستر پر اٹھ بیٹھی، آنکھوں کو بار بار رگڑ کر دیکھا مگر منظر وہی تھا۔ زوار کا چہرہ نورانی حالہ بن چکا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے پیچھے ہٹی، پاؤں زمین پر رکھے، اور جیسے اس کی ایڑی فرش سے لگی ایک دم چیخ نکلی، بے قابو، بے اختیار، خوف سے بھرپور۔ زوار، اس نے کانپتی آواز میں پکارا۔ زوار کی آنکھ کھلی، ایک لمحے کو کمرے کی فضا رکی، اس نے آنکھ کھولی اور وہ آنکھیں عام انسانوں جیسی نہیں، نیلاہٹ سے بھری گہرے سمندر کی تہہ جیسی روشنی سے جگمگاتی۔ زوار نے فوراً ہیرا کو دیکھا اور دھیرے سے اٹھ بیٹھا، آواز میں وہی نرمی مگر اس بار اعتراف کی تھکن شامل تھی۔ ہیرا، ڈرو مت، تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن وقت ہے کہ شاید تمہیں سچ بتاؤں۔ ہیرا کی آنکھوں میں آنسو، سانس بے ترتیب، چہرہ زرد۔ کون ہو تم سب؟ کیا ہے؟ کیا میں خواب دیکھ رہی ہوں؟ وہ بڑبڑائی۔ زوار ہولے سے ہلایا سر۔ نہیں، خواب نہیں، وہ میں نہیں ہوں جو تم سمجھی، میں انسان نہیں، کوکاف کے شاہی جنات کا ولی عہد ہوں۔ کمرے کی دیواریں جیسے اعلان پر گونجی، فرش کے نیچے ہلکی لرزش ہوئی، کھڑکی سے آتی ہوا میں کچھ اور جہانوں کی خوشبو شامل ہوئی۔ ہیرا نے قدم پیچھے کیے مگر زوار نے ہاتھ نہ بڑھایا، صرف بات جاری رکھی، میں نے یہ دنیا چنی کیونکہ میں تمہاری دنیا سے محبت کر بیٹھا۔ تمہاری خاموشی، تمہاری بریانی کی خوشبو، بچوں کے ساتھ تمہارا سلوک، تمہاری دعاؤں کی گونج، سب مجھے کھینچ لایا اس زندگی کی طرف جس میں انسان بس محبت سے جیتے ہیں۔ وہ آگے نہیں آیا، بس بیٹھا رہا، جیسے اپنے راز کا بوجھ اتار رہا ہو۔ میرے خاندان کے سب لوگ آج بھی کوکاف میں ہیں، جنہوں نے مجھے روکا، دھمکایا، لیکن میں نے انکار کیا۔ میں شاہی تخت، آسمانی محلات اور جناتی طاقت چھوڑ کر اس دنیا میں آیا، صرف تمہارے اخلاق کی روشنی میں جینے کے لیے۔ ہیرا کے ہونٹوں پر جنبش نہیں، بس سن رہی تھی، ایک ایسی حقیقت جو اس کے فہم سے باہر تھی لیکن اس کے دل کے قریب بھی تھی۔ زوار کی آواز میں وہی ٹھہراؤ تھا جو ہیرا نے نکاح والے دن سنا۔ میں نے اپنی اصل شکل کبھی نہیں دکھائی کیونکہ تمہیں ڈرانا نہیں چاہتا تھا، میں چاہتا تھا کہ تم مجھے دل سے قبول کرو، انسان کی طرح۔ اب اگر چاہو تو میں چلا جاؤں گا، کوئی گلہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، بس دعا دے جاؤں گا تمہیں۔ اور ہیرا، جو کبھی بولنے سے ہچکچاتی نہیں تھی، آج خاموش تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی لیکن خوف کی نہیں، وہ روشنی جو زوار کے چہرے سے نکل رہی تھی اب اس کے دل کو گرمائش دے رہی تھی۔
وہ دھیرے سے زوار کے قریب گئی، سامنے بیٹھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، تم نے مجھ سے سچ بولا، اور سچ چاہے کیسا بھی ہو، اگر محبت کے ساتھ ہو تو قابل قبول ہوتا ہے۔ میں نہیں جانتی تم جن ہو یا انسان، لیکن میں جانتی ہوں تم میرے ہو۔ زوار کی آنکھیں نم ہوئی، پہلی بار اس کی آنکھوں میں وہ جذبات نظر آئے جو ہزاروں سال جینے والے بھی کبھی بیان نہیں کر پاتے۔ وہ آگے بڑھا، ہیرا کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور بس اتنا کہا، تم نے میری دنیا کو حقیقت دی۔ اور اس رات وہ پہلی بار ایک دوسرے کے قریب آئے، دو دنیاؤں کے باسی لیکن ایک دل کے مکین۔ رات کے اس لمحے کے بعد جب زوار کا نورانی چہرہ ہیرا کی آنکھوں میں محفوظ ہوا، زندگی نے نیا زاویہ اختیار کیا۔ کچھ پہلے جیسا نہیں تھا لیکن بظاہر ویسا۔ ہیرا کی آنکھوں میں سوالات جو زبان تک نہیں پہنچے، اور زوار کی خاموشی پہلے سے بھی زیادہ شفاف۔ اگلے دن صبح سورج نے روشنی بکھیری، کمرے میں وہی نرم خوشبو، باورچی خانے سے ناشتے کی ہلکی آوازیں، لیکن ان تمام معمولات کے درمیان ہیرا کے دل میں وہ لمحہ جیسے تسبیح کے دانوں کی طرح گردش کر رہا تھا۔ اس نے زوار کی سچائی قبول تو کر لی، مگر اس کے ہر عمل، ہر نظر، ہر لمس میں ایک الگ گہرائی محسوس ہونے لگی۔ وہ جان گئی تھی کہ زوار اب اس کے لیے صرف ایک شوہر نہیں بلکہ ایسا وجود ہے جس کا تعلق دو دنیاؤں سے ہے، اور وہ دونوں دنیائیں ہیرا کے ساتھ ایک سکھ کا سانس لینے لگی۔ زوار نے اس رات ہیرا کے ساتھ ویسا سلوک جاری رکھا جیسے پہلے کرتا تھا، محبت بھرا، خیال رکھنے والا، نرمی سے لبریز، لیکن ہیرا زوار کی آنکھیں دیکھتی تو انسانیت نہیں، صدیوں پرانی روشنی اور آگ محسوس ہوتی جو محبت میں پگھلی ہو۔ وہ اس بات کو لے کر فخر نہ کرتی، نہ کسی کے ساتھ بانٹتی، کیونکہ اسے احساس ہو چکا تھا کہ جو راز اسے سونپا گیا صرف زوار کا نہیں، اس کا بھی ہے۔ وہ راز جو شاید نسلوں سے پوشیدہ تھا، جسے جاننے کے بعد بہت سارے دل ڈر جاتے، مگر اس کا دل سچ کے سامنے جھکا، قبولیت کے سجدے میں۔ اب جب بھی زوار کو کام کے بعد گھر آتا دیکھتی، اس کی رفتار، انداز اور آنکھوں کی چمک میں وہ سب محسوس کرتی جو وہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ زوار نے ایک بار اس کا راز اس بوجھ پر نہیں ڈالا، بلکہ اس کے بعد وہ اور زیادہ محتاط اور زیادہ نرمی سے پیش آنے لگا۔ وہ ہر رات ہیرا کے ساتھ وقت گزارتا جیسے عام انسان شطرنج کھیلتے، آسمان سے تارے گنتے، یا کبھی خاموشی سے ہاتھ تھامے بیٹھے رہتے، مگر ہیرا جانتی تھی کہ زوار جب اسے چھوتا ہے تو اس کے لمس میں وہ طاقت بھی ہے جو پہاڑ ہلا سکتی ہے، اور وہ شفقت بھی جو یتیم کے آنسو پونچھ سکتی ہے۔ کبھی کبھار جب وہ رات کو بستر پر لیٹتی، زوار کی سانسوں میں اسے کسی اور کی فضا کی خوشبو محسوس ہوتی، کوئی ایسی مہک جو نہ دھرتی کی نہ آسمان کی۔ کبھی وہ اٹھ کر جائے نماز پر بیٹھتی اور دل میں شکر ادا کرتی کہ اللہ نے اسے اتنے بڑے راز کا محافظ بنایا، ساتھ ہی ایسا شوہر دیا جس کی محبت دنیا کی ہر ظاہری حقیقت سے بالا تر تھی۔ اس نے خود سے عہد کیا اور اس راز کو اپنی آخری سانس تک محفوظ رکھے، نہ والدین کو بتائے گی، نہ بہن کو، نہ کسی اور کو۔ یہ صرف اس کے اور زوار کے درمیان کی بات تھی، اور یہ تعلق اب صرف محبت نہیں، راز، وفاداری اور یقین پر بھی قائم تھا۔ اب ہیرا زوار کے مخصوص کمرے کے سامنے سے گزرتے نظریں جھکاتی، اسے اس خوشبو کی وجہ جاننے کی خواہش نہیں رہی، نہ روشنی کا راز، کیونکہ جان چکی تھی کہ کچھ سچائیاں صرف جاننے کے لیے نہیں بلکہ احترام سے خاموشی میں رکھنے کے لیے ہوتی ہے، اور وہ احترام، وہ خاموشی اس کے اندر گھر کر چکی تھی۔ وقت گزرتا گیا، ہیرا کی زندگی میں وہی روٹین تھی، نماز، تلاوت، چھوٹی بہن کے ساتھ باتیں، والدین کی دعائیں، اور اب شوہر کی خاموش محبت، لیکن اب ہر لمحہ ایک خاص روشنی میں ڈوبا ہوتا۔ جب وہ دسترخوان پر زوار کے ساتھ بیٹھتی تو کھانے کے دوران اس کی ہر مسکراہٹ میں کوئی پوشیدہ دعا چھپی ہوتی۔ جب وہ اپنی کتاب پڑھتے ہوئے زوار کے کندھے پر سر رکھتی تو اسے لگتا جیسے وہ کسی ابدی تحفظ کی پناہ میں ہے۔ ایک دن ہیرا نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے دل میں کہا، یا اللہ، جسے تو چاہے وہی کسی کے راز کا امین بنتا ہے۔ تو نے مجھے چنا اور میں تیری امانت کا پاس رکھوں گی۔ اس لمحے اسے لگا جیسے آسمان کی وسعت میں کہیں نورانی سایہ اس کے جذبے پر مسکرا رہا ہو، شاید زوار کا اصلی روپ، شاید اس کی محبت، یا شاید دونوں کا امتزاج۔ اب جب بھی زوار رات کو آتا، ہیرا کی آنکھیں بند ہوتی، وہ صرف دل کی بات سنتی، کیونکہ اب محبت صرف لمس یا لفظ نہیں، وہ ایسی توانائی تھی جو ان کے درمیان بہتی، خاموش، مقدس اور نہ ٹوٹنے والی۔ یوں سچ کے اس لمحے کے بعد زندگی نے ایک اور دروازہ کھولا، جہاں محبت انسانیت سے آگے نکل کر روحانیت کی چوکھٹ پر کھڑی تھی، جہاں ہیرا عام لڑکی غیر معمولی راز کے ساتھ غیر معمولی محبت کی محافظ بن چکی تھی۔ زندگی اب ایک اپنی نئی ترتیب میں ڈھل چکی تھی، ایسی ترتیب جو خاموش راحتوں، سچے تعلق اور پراسرار گہرائیوں سے بھری ہوتی۔
شادی کے بعد کے ابتدائی دنوں میں شفاف مسکراہٹیں اب دھیمی مستقل مسکونت میں بدل چکی تھی۔ زوار کا رویہ بدستور وہی باوقار خاموش محبت سے لبریز، مگر اس میں مزید نرمی خیال داری در آئی۔ ہیرا پہلے سے زیادہ خود کو محفوظ محسوس کرتی، جیسے ہر صبح اس کے لیے سورج صرف اس گھر کی کھڑکیوں سے جھانکنے آتا۔ ان دنوں ہیرا اکثر آسمان دیکھتی، دل میں انوکھا سکون محسوس کرتی، اور پھر آہستہ آہستہ وہ لمحہ آیا جب اس نے نئی زندگی کی آمد کو اپنے وجود میں محسوس کیا۔ اس نے یہ خبر سب سے پہلے زوار کو بتائی، سادہ انداز میں، دھیمے لہجے میں، جیسے کوئی راز کسی رازدار کو سونپ رہا ہو۔ زوار نے خبر سن کر کچھ لمحے خاموشی اختیار کی، پھر اس کے چہرے پر ایسا نور چھایا جو صرف خاموشی کی شدت میں ظاہر ہوتا۔ اس نے نہ کوئی جذباتی شور مچایا، نہ بڑی باتیں کی، صرف ہیرا کا ہاتھ تھام کر آہستہ سے بولا، اب تمہاری حفاظت میری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ الفاظ اتنے گہرے تھے کہ ہیرا کی آنکھیں بے اختیار نم ہوئی۔ اس نے پہلی بار مرد کی آنکھوں میں وہ گہرائی دیکھی جس میں صرف محبت نہیں، دعاؤں کی پوری تاریخ موجود تھی۔ ہیرا کے ماں باپ تک یہ خبر پہنچی تو خوشی اور شکر گزاری کا الگ سما تھا۔ والدہ نے فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور والد کی آنکھوں میں وہ چمک تھی جو صرف باپ کے دل میں بیٹی کے لیے پیدا ہوتی ہے، لیکن دونوں کے دل میں پرانا بوجھ بھی تھا کہ بڑھاپے کی طرف جا رہے اور بیٹی ان کی کفالت کر رہی ہے۔ مگر زوار نے ان کے احساس کو خاموشی سے زائل کیا۔ جب سے ہیرا کا نکاح ہوا، ہر ماہ مقررہ تاریخ کو ان کے گھر بند لفافہ آتا جس پر ہیرا کی طرف سے محبت لکھا ہوتا۔ اتنی رقم ہوتی کہ وہ مہینے بھر کے اخراجات آرام سے اٹھاتے۔ کبھی اس کے ساتھ کچھ قیمتی خشک میوہ جات، موسمی پھل، تو کبھی والدہ کے لیے کسی اچھی کمپنی کا گرم شال یا والد کے لیے آرام دہ چپل، اور یہ سب بغیر کسی نام دعوے اعلان کیا تھا، صرف خاموش عطیہ، محبت سے بھرا اقرار کہ بیٹی کے ساتھ داماد بھی ان کی خدمت میں حاضر ہے۔ شروع میں والدین کو شبہ ہوتا رہتا کہ شاید ہیرا اپنی تنخواہ سے کچھ بچا کر سب کر رہی ہے، لیکن جب دیکھنے لگے کہ سب چیزیں اس کے علم میں لائے بغیر بھی مسلسل پانچ رہی ہیں، تو ان کے دل میں زوار کے لیے نئی عزت، خاموش دعا نے جگہ بنائی۔ وہ دونوں کبھی زوار سے ان باتوں کا ذکر نہ کرتے، نہ کبھی شکر گزاری میں زیادہ بات بڑھاتے، کیونکہ زوار کا مزاج وہ سمجھنے لگے تھے، جو دیتا ہے اس کا تذکرہ نہیں کرتا، اور جو محبت کرتا ہے وہ احسان نہیں جتاتا۔ ان دنوں ہیرا کا دن بھی نئے رنگ میں ڈھل گیا تھا۔ صبح کی اذان کے بعد وہ اپنے بستر پر چند لمحے زوار کی سانسوں کی روانی سنتی، پھر آہستہ سے اٹھ کر وضو کرتی، جائے نماز بچھاتی اور دل سے شکر ادا کرتی۔ وہ دعا اب صرف اپنے لیے نہیں مانگتی، اب اس کے پیٹ میں ننھی جان پل رہی تھی جو دنیا میں آنے سے پہلے ہی زوار کے لمس اس کی موجودگی اور اس کے سکون کی عادی ہو چکی تھی۔ وہ اکثر تسبیح کے دانے گنتے ہوئے سوچتی، اگر زوار شاہ جنات اور میں عام انسان تو یہ بچہ کیا ہوگا؟ مگر وہ ہنس دیتی کہ شاید وہ جو بھی ہو، اس کی محبت، اس کا ایمان، اس کی ماں کی ممتا اسے دنیا کے ہر تعصب سے آزاد رکھے گی۔ ہیرا کی طبیعت کا خیال رکھنا زوار کا سب سے پہلا کام بن چکا تھا۔ صبح جاتے ہوئے دوا کا وقت یاد دلاتا، رات کو واپس آ کر خود اس کے لیے پھل کاٹ کر لاتا، اور جب وہ کہتی کہ یہ سب خادمائیں بھی تو کر سکتی ہیں، تو وہ مسکرا کر کہتا، یہ چیزیں شوہر کے ہاتھ سے اچھی لگتی ہیں۔ ہیرا نے پہلی بار جانا کہ محبت اظہار میں نہیں، عمل میں چھپی ہوتی ہے، اور زوار کا ہر عمل، چاہے ایک سیب کاٹنا ہو یا سر دبانا، محبت کی مکمل دعا ہوتا ہے۔ محلے کی خواتین بھی ہیرا کے لیے رشک بھری نظر سے دیکھتی، کوئی کہتی قسمت والی ہے، کوئی کہتی کچھ تو راز ہے اس شخص کا، مگر کوئی بھی پوری سچائی نہ جان سکا۔ ہیرا نے کبھی اپنی زبان سے کچھ نہیں کہا، نہ زوار کی حقیقت، نہ اس کی دولت کا مؤخذ، نہ محبت کی گہرائی۔ وہ جانتی تھی کہ سب کچھ صرف اسے عطا ہوا ہے، اور ایسی نعمت ہے جسے حفاظت کی چادر میں لپیٹ کر رکھنا چاہیے۔ مہینے کے آخر پر ایک بار پھر والدین کے گھر وہی لفافہ خاموش محبت پہنچی تو والد نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور آنکھوں میں نمی سے کہا، بیٹی کو تو ہم نے اللہ کے حوالے کیا تھا، پر اللہ نے اسے کسی بہت خاص کے حوالے کیا ہے۔ اور والدہ نے زیر لب صرف اتنا کہا، ایسے داماد نصیب والوں کو ملتے ہیں۔ اور یوں محبت، راز اور ذمہ داری کے اس توازن میں ہیرا کی زندگی میں وہ دور شروع ہوا جو صرف خوابوں میں ہوتا ہے، جہاں ہر دعا قبول ہو، ہر لمس میں محبت ہو، ہر خاموشی میں راز پوشیدہ ہو، ایک ایسا راز جو صرف دل جانتا ہے، زبان نہیں۔